अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं मेहंदी स्पेशल धमाकेदार हॉट और अमेजिंग रोमांटिक सी एपिसोड। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए अपने और सब काम छोड़ दीजिए। पहले लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड 53, नावल रोहिदा बाय असमा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। वो दोनों रात काफी लेट आए थे। फिर मानिया ने अमाइल को हॉस्पिटल ड्रॉप किया और खुद वापस दुकान विला गई थी, क्योंकि इसे अब यहीं से रुखसत होना था। आज वो सबके लिए कुक के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बना रही थी, जबकि उसका फोन भी किचन रैक पर पड़ा था, जहां वह सुरैया मामा की कॉल का आज शिद्दत से इंतजार कर रही थी। वहीं मेहंदी के जश्न की मेन जगह यही दुकान विला की ओपन ग्रीन लॉन प्लेस थी। तो यहीं रात के लिए तमाम इंतजामात हो रहे थे। मानिया ने आज जरा बेकिंग भी की थी। तभी इसने फोन उठाया और नामा को कॉल की, जो खुद भी बाबा, हेरत अंकल और नू के साथ नाश्ता कर रही थी, जबकि अमाइल हॉस्पिटल ही था। नामा ने मुस्कुराकर मानिया की कॉल रिसीव की। मेहंदी गर्ल कैसी हैं, इतनी जल्दी उठ गई? अभी वो सब भी अमाइल और मानिया के रात के इवेंट की ही बातें कर रहे थे। एक्चुअली मैं सोई ही नहीं, इतनी एक्साइटमेंट है शादी की कि मत पूछो। बिल्कुल जरा बताऊंगी और थोड़ा हौसला भी दरकार है। तुम बताओ गर हो। मैं आज यम्मी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आ जाओ मेरी ओरिजिनल मामा को लेकर, अगर नाश्ता नहीं किया अभी। मानिया ने मुस्कुराते घबराते अपनी हालत तो बताई, साथ इतनी हसीन ऑफर की कि नामा का दिल ना चाहा मना करे। हालांकि वो सब नाश्ता कर रहे थे। हाँ, मैं बाबा की तरफ हूँ, हम आधे घंटे तक आते हैं। मानिया ने फौरन मुस्कुराकर ओके किया और कॉल काटी, जबकि तीनों ही नामा को देख रहे थे। तभी वो हजल सा मुस्कुराई। अब उन्होंने इतने प्यार से ऑफर की, मैं कैसे रद्द करती? जरा गुंजाइश रखिएगा मानिया की ओरिजिनल मामा। नामा ने जल्दी से नू को ताकीद की, जिस पर वो तो ठीक से मुस्कुरा ना सका, पर हिरत और फिरोज जरूर मुस्कुराए। खैर, नामा और नू को रुखसत करके वो दो भी जरा पेंडिंग तैयारियां करने वाले थे, जबकि नू को अभी भी चुप महसूस करे। नामा ने उसकी तरफ ड्राइविंग करते सरसरी देखा, तो जनाब की हैंडल ना होती संजीदगी दिल काटता महसूस हुई। नू, वो आखिर उससे पुकार ही उठी। नू ने उसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा। क्या बात है, ये चुप किस लिए? आज इतना खुशी का दिन है और आपकी सारी चमक गायब है। नामा ने अपना हाथ सामने किया, जिसे नू ने कुछ देर देखा, फिर उंगलियों में उंगलियां जकड़े थाम लिया, जो नामा को मुबहिम सा सुकून और मुस्कुराहट बख्श गया। तबीयत कुछ बोझिल है, मेरी चमक सारी कायम है, बस दबी है, तुम ध्यान मत दौड़ो। उन्होंने उसका वही हाथ चूमते तसल्ली करवाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। कैसे ध्यान ना दूं? कुछ बुरा लगा है तो बताएं, ऐसे मैं समझूंगी आप मेरी वजह से परेशान हैं। नामा ने मजीद को रेतने की कोशिश की, पर नो कुछ ज्यादा ही चुप था। नामा अपनी गाड़ी के साथ जो करने वाली है, वो सोच कर नू को तकलीफ हो रही थी। वो इससे भी तो आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ले सकती थी। फिर सब खुद करने के चक्कर में वो इतना बड़ा कदम उठाते हुए ये भी नहीं सोच रही थी कि नू का दिल कितना हर्ट होगा। रोल्स रॉयस हमारी लव स्टोरी का अहम हिस्सा है नामा। तुम्हारी भले ये जान ना रही हो अब, लेकिन इस गाड़ी से मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती है। तुम इसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हो? जानता हूँ चीजों की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं, पर ये गाड़ी चीज नहीं थी कभी, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। ये जज्बा है, ये फीलिंग है, ये एक संगे मील है, ये खूबसूरत कड़ी है, ये हमारी जिंदगी का खास फर्द बन चुकी है। मैं कैसे बताऊं मैं कितना दुखी हूँ, और सितम कि तुमने दुखी किया मुझे, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। वो इस बार भी कुछ ना बोला, बस नामा का हाथ चूमता रहा। नामा ने उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। अंदर तक दुखी है ये नामा महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वो जितना इसरार करती सब बेकार था। जब तक वो सब दुकान बिला पहुंचे, माइल भी आ चुका था। नूर और नामा तो नाश्ता करके आए थे, फिर भी उन्होंने सबको कंपनी दी थी। दिशा को इनवाइट करूं? मिकाइल ने ही मानिया से पूछा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मानिया की जिंदगी में कोई हसरत रहे। सबको फिक्र थी कि कहीं मानिया अपनी माँ को बुलाना ना चाहती हो। तभी मिकाइल ने ही घर का बड़ा होने के नाते ये सवाल किया, जो माहौल को लम्हा भर दुखी सा कर गया।
سارم، ناما اور مانیہ تینوں کی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ بھلے بہت تکلیف سے گزری ہیں، پر مجھے نہیں لگتا حسد اور انتقام اتنی جلدی انسان کی رگوں سے نکلتا ہے۔ میں اپنے کسی عزیز کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، سو مجھے نہیں لگتا آپ کو انہیں انوائٹ کرنا چاہیے۔ مانیہ نے یہ فیصلہ کس ضبط کے ہاتھوں لیا تھا سب بخوبی جانتے تھے، مگر یہ ایک طرح بہترین فیصلہ تھا۔ آرمین پاشا پر تگڑے کیس ہو چکے ہیں، وہ سزا پائے گا، جبکہ دیشا کریزی کو بھی اپنے کیے کا پھل کاٹنا ہی ہے۔ یہ قانون اور انصاف ہے۔ ویسے بھی خوشی کا موقع ہے، رزقی لوگ دور رہیں یہی بہتر ہے۔ اس بار نو نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ مانیہ سے متفق تھا، لیکن اگر وہ واقعی بدل گئی ہیں تو سارم کے دل میں جیسے ابھی بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی۔ سب کا دل ایک ساتھ سارم کی کیفیت کی جانب لپکا، پر وہ جسے اپنے ہی کہے پر شرمندہ لگا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بدل گئی ہیں، پھر بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ گھٹن میں بدل چکا ہوگا، اور گھٹن کسی نہ کسی ایسے فرد پر ہی اگلی جاتی ہے جو ہمارے بس میں اور اختیار میں ہوتا ہے۔ بحیثیت ان کے بچے ہونے کے ناطے ہم تینوں ہی اس گھٹن کے دہانے پر ہیں، تو مجھے بھی لگتا ہے ان کو وہیں رہنے دیا جائے جہاں وہ ہیں۔ ہم سب آپ کی خوشی کو دھورا ہونے نہیں دیں گے مانیہ، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، انہیں مس کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بہترین ناما نے سوچا، اور یہ سچ بھی تھا۔ ابھی کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ دیشا کس مینٹل ہیلتھ سٹیج پر ہے اور کس حد تک مہلک ہو سکتی ہے۔ سبھی متفق تھے، ہاں ایک سے دکھی بھی تھے۔ بس ٹھیک ہے، اداسی سے نکلو سب، آج خوشی کا دن ہے۔ ہمارے دلہا دلہن فائنلی اور آفیشلی ایک ہو رہے ہیں بھائی۔ جشن تو ایسا ہوگا کہ ایک بار پھر دنیا یاد رکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بھائی جیسا تم دو کی شادی کا ہنگامہ تھا نا، میرے ان بچوں کی شادی میں بھی وہی وائب آنی چاہیے، کمی نہ ہو، ورنہ ان سے پہلے میں نے تھنا سجا لینا ہے۔ یہ تاکید میکائل نے نوکو کی، جس نے باخوشی سینے پر ہاتھ رکھ کر قبول کی تھی۔ تیاریاں تو ساری مکمل تھیں، اب بس اصل محفل سجنے کا انتظار تھا۔ وہی ناشتے کے بعد مانیہ ذرا مائل کے پاس گئی تو ناما نے بھی گاڑی پہنچانے اور پیمنٹ وصول کرنے کا کام نمٹانے کا سوچا اور روم میں آئی تاکہ چینج کرے، مگر نو کو ٹیرس پر اکیلا کھڑا دیکھے وہ وہی روم کے وسط میں رک گئی۔ وہ ہلکی ہلکی دھوپ میں کھڑا پین کی پاکٹس میں ہاتھ دیے سٹل کھڑا تھا، جانے کیسی کیسی سوچیں اس شخص کو گھیرے ہوئے تھی۔ ناما کچھ دیر کھڑی رہی، پھر جا کر چینج کیا، بس ٹاپ بدلی اور وولی سا سویٹر پہنا، کیونکہ بھلے باہر دھوپ ہو پر ازمیر اس وقت شدید ٹھنڈک کی لپیٹ میں تھا۔ ناما نے گاڑی کی چابی اور فون لیا اور جاتے جاتے رکی۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا، تبھی ناما کا دل نہ چاہا کیوں جانے کا، چکر چابی اور فون وہیں رکھے وہ ٹیرس میں چلی آئی، جبکہ وہ شخص جتنے بھی گہرے خیالات میں ہوتا، نامحسوس طور پر فضا میں گھلتی ناما کی خوشبو سے سمجھ گیا وہ اس کے پیچھے ہی آ کر رکی ہے۔ نو، مجھے تھوڑا کام ہے، میں ہاف ہار تک آتی ہوں، تب تک آپ ریسٹ کر لیں، رات بھی میری وجہ سے بیٹھ کر گزار دی، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ ناما نے اس کے پیچھے رکتے ہاتھ دونوں اس کی بازوؤں پر اوپر سے نیچے سہلاتے اس کا کندھا چومتے پیار سے کہا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہاں، سانس ذرا زیادہ بھاری ہو کر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ویسے ہی رخ موڑے ہی بولا تو ناما گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ وہ ہیلز میں بالکل نو کے برابر آ جاتی تھی کہ نہ تو اسے نو کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا، نہ نو کو اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے سر جھکانے کی ضرورت پڑتی۔ پہلے یہ بتائیں آپ کہاں ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد جوڑتی حالہ سا بنائے نو کو سارے سوال بلا گئی۔ نو ابھی اس کے جادو کا شکار بننا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تبھی اپنے ہاتھ پاکٹ سے نکال کر اس نے ناما کی کلائیوں کو پکڑا، پر مزاحمت نہ کی کہ ہاتھ ہٹاتا۔ میں تمہیں پاس نہیں دکھائی دے رہا؟ سوال ذرا بے رحم تھا۔ وہ ہیزل آنکھیں شدید ناراض تھی۔ نہ، کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہوئی جس پر نوح نے دانت پر دانت جماتے اسے سرد مہری سے دیکھا۔ خود تو جیسے سب بتا رہی ہو تم مجھے، کم از کم ابھی بتا دو کہ کیا کارنامہ کرنے جا رہی ہو، شاید معاف کر دوں گا فوراً، لیکن اگر تم بنا کچھ کہے گئی ناما، میں خود نہیں جانتا کیسا پاگل پن کر گزروں۔ میں اتنا غیر رحم ہوں کیا؟ میری کوئی ویلیو نہیں؟ پھر سے وہ بس سوچ رہا تھا
وہ جس طرح ناما کے لیے حساس تھا ویسا ہی نازک بھی. ایسے چپ ہو کر مجھے ناراضگی سے دیکھتے رہیں گی تو دل پھٹ جائے گا میرا نور. یہ لڑکی اسے خفا بھی کہاں رہنے دیتی تھی، پر نور چاہتا تھا وہ اسے تھوڑی اہمیت دے، بتائے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اجازت بلے نہ لے. نہیں پھٹے گا. اس دل کا اللہ کے بعد میں بھی محافظ ہوں کہ تمہارا دل میرے دل جیسا کمزور نہیں کہ ذرا سی برہم نظروں سے پھٹ جائے. اس کے بال سنوارتا ہوا قدرے تکلیف سے بولا، جبکہ ناما نے بازو اس کی گردن میں پروتے اسے اپنے قریب کیا کہ ٹھیک سے پوچھے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. میرا اور آپ کا دل الگ نہیں، نہ ان کی حساسیت مختلف ہے، تو کیوں اپنا اور میرا دل جلا رہے ہیں؟ بتائیں نانو کیا ہوا ہے؟ میں آپ کی یہ بے روحی برداشت نہیں کر سکتی. وہ شدید کرب سے بولی کہ آواز آنسوؤں کی آمیزش میں ڈھل گئی. جہاں جا رہی ہو پہلے ہو آؤ، پھر بتاؤں گا اپنی تکلیف. وہ گہرا سانس بھرے اس کے ہاتھ کھولتا خود سے نہ صرف دور کر گیا بلکہ ناما کو وہیں چھوڑتا وہاں سے چلا گیا. تو ناما کتنی دیر نہ ہل سکی نہ سانس بھر سکی، جبکہ وہ جا کر واش روم میں خود کو بند کر چکا تھا. پتہ نہیں یہ کیسی تکلیف تھی جو اندر حشر برپا کر گئی. ناما روم میں آئی اور اپنی آنکھ کا آنسو بے دردی سے رگڑا، گاڑی کی چابی اٹھائی، فون لیا اور کمرے سے نکل گئی. جبکہ نو نے واش روم کا ڈور کھولا تو ناما کو جاتے دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا. تم واقعی چلی گئی ناما. بھلے رولز رائس تمہاری ہی رہے گی، لیکن تم نے اس بیچ جو مجھے ہرٹ کیا ہے میں بتا نہیں پاؤں گا. کر لو تم اپنی مرضیاں، تم سب کر سکتی ہو. محبوب جو ہو، میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا بہت بری ہو تم، کیونکہ جہاں بری لگنی چاہیے ہو وہاں بھی مجھے میری جان لگتی ہو. اٹھا لو میری لاڈلی ہونے کے فائدے. وہ ہرٹ تھا لیکن باہدہ یوں تھا جسے ناما کو دیکھ کر ہی اب سانس لیتا ہے. اور یہ سادہ سی محبت نہیں تھی، یہ خاص عشق تھا جو اسے ناما کے ہر روپ سے ہو چکا تھا. ناما بہت تکلیف کے سنگ گئی تھی. وہی مانیہ نے اپنا آج کا ڈریس سمائل سے ہی چوز کروایا، کیونکہ اس کے ٹوٹل 3 جوڑے تھے مہندی کے لیے. ایک میکائل بابا نے لیا، ایک ہرد اور فیروز انکل نے، اور ایک اس کے ہینڈسم امائل ہرد قریشی نے. تم وہی پہنو جس میں کمفرٹیبل ہو ڈارلنگ. امائل بیڈ پر نیم دراز تھا اور مانیہ اسے تینوں ڈریس ساتھ لگا کر دکھا رہی تھی. میں تم میں کمفرٹیبل ہوں گی بس. مانیہ نے تینوں ڈریس رکھے اور عقل امائل کے سر پر رکی. جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے جھٹکا دیا تو وہ سیدھی امائل پر آ گری. بیڈ میٹنگ الاؤڈ نہیں آج مسٹر امائل. وہ اسے یاد دلا یاد دہانی کروانے کے بیچ گلابی گلابی ہوئی. اف، یہ رسم و رواج کبھی کبھی شدید برے لگتے ہیں. وہ اس کی گال سے گال سہلاتے بڑی بے بسی سے بولا، جس پر مانیہ فکر مندانہ مسکرائی اور ذرا دور ہوئی. پر ایسا کیوں امائل؟ وہ متجسس تھی. بیکاز آئی ایم ان موڈ. امائل نے اس کی ناک چومی اور جو کہا اس پر مانیہ کا پورا وجود لرزا سا گیا. یہ آدمی اتنی بڑی بات ایک جھٹکے میں کہہ جاتا تھا کہ مانیہ کی کچھ دیر تک سانس رواں نہ ہو پاتی تھی اور خود مسکرا رہا تھا. تم اپنے موڈ کو چھٹی دو آج. مانیہ نے سرخ ہوتے رخساروں کو چھپانے کی کوشش کی جو مائل کی بات سے جیسے دھواں اگلنے لگے تھے. نہیں دے سکتا. تم اب ہر لمحہ میرا موڈ آن ہی پاؤ گی. میں نے جتنا آف رکھنا تھا اور رکھ سکتا تھا کر لیا. اس سے زیادہ کنٹرول کرنا جان پر بھی بن سکتا ہے. وہ مانیہ کی جان مزید نکال رہا تھا کیونکہ وہ سچ سمجھ کر یوں ہو چکی تھی جسے ابھی رو دے گی. جبکہ اس کا اس جواب میں پھول سا امائل کی سانسوں سے لپٹتا انداز ذرا محملی شدتوں میں بتلا تو اسے پکڑ کر خود سے اوپر اٹھائے روک گیا. وہ اب تک رونے کی دہانے تھی. کیا کر رہی ہو ڈارلنگ؟ تم تو میرے موڈ کو کنٹرول سے بالکل باہر کر دو گی. اب ایک رات باقی ہے. امائل شرارت و خمار میں لپٹا مانیہ کے چہرے کے رنگ دیکھتا ہنسا تو وہ روحاسی ہوئی. تم ترسو تو مت پھر. وجہ سے بچوں سا منمنائی. پورے کمرے میں امائل کا گونجتا بے ساختہ کہا سچ میں مانیہ کی جان لبوں پر لے آیا. وہ ایک ہی جھٹکے سے ہنستے ہوئے ہی مانیہ کو میٹرس سے لگاتا اس پر جھکا تھا. وہ اتنا خوبصورت ہنسا تھا کہ اس کی ہنسی نے مانیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی اور آج وہ یوں امائل کے شکنجے میں ڈری بھی نہیں تھی. میں ترسوں گا تڑپوں گا تمہارے لیے. بولو کیا کر لو گی؟ ذرا ہنسنا روک کے وہ بے باک لہجے میں بولا. تو مانیہ نے اس کے بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھاتے
جب بال کھینچے وہ خود بخود چہرہ ذرا مانیہ کے چہرے سے دور کر گیا۔ میں تمہیں اصل والا درد دے کر صحیح میں تڑپنے اور ترسنے کی کیفیت سے گزاروں گی، ڈرامے باز بے شرم آدمی۔ خبردار اگر تم نے امائل کی امانت کو ایسی ویسی نگاہ سے دیکھا۔ وہ ایک دم سے بے باک اور نڈر مانیہ بن گئی، یا پھر یہ بھی حربہ تھا خود کو امائل کی جان لیوا قربت سے ایک دن مزید محفوظ رکھنے کا۔ اچھا اب یہ امائل کون ہے؟ امائل نے برا سا منہ بنایا تو مانیہ نے بڑی مشکل سے امٹتی مسکراہٹ حلق میں دبائی۔ ویسے وہ اس پر اپنا کافی وزن بھی ڈالے ہوئے تھا۔ امائل وہ ہے جس کے ساتھ کل میں وہ بک والا پورا سین کرنے والی ہوں۔ مانیہ نے شرمیلی اور دبی سی اداؤں سے کہا تو امائل نے ذرا ہاتھوں کو اس کے تکیے کے ارد گرد رکھ کر اپنا وزن مانیہ پر سے اٹھایا تاکہ بیچاری دبا سانس بحال کر سکے، جبکہ مانیہ کی بات سنے وہ صدمے میں ہی تو تھا۔ تم کرو گی؟ ہے کیا تم کرو گی واقعی؟ امائل کا صدماتی سوال سنے وہ امائل کو گریبان سے دبوچے واپس خود پر گرا گئی۔ ہاں سہ لو گے، وہ یہ سب بس کہہ ہی سکتی تھی، یہ اس سے بھی پتا تھا اور اس بہکے جن کو بھی۔ تم مجھے بلش کروانے کی کوشش مت کرو، ہٹو اٹھنے دو۔ امائل نے جلدی سے نظریں ہٹائیں تو مانیہ کھلکھلا کر ہنسی، ایسی ہنسی جسے وہ دیکھنے پر اسی لمحے مجبور ہوا، پر جب امائل نے اسے بہک کر دیکھا وہ اپنی ہنسی بے خود ہوتے ہی روک گئی۔ میں سہ لوں گی، فوراً شرمیلی بنتے امائل کو اجازت دی گئی۔ وہ مسکرایا پھر جھک کر مانیہ کا ماتھا چوما۔ اور کوئی چوائس بھی نہیں، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، سچ بتاؤں تھوڑا نروس بھی ہوں، امائل نے اس کے کان میں کہا، اور جناب کی کان پھر سے لال دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی اس کے حیا والے سرکار شرما رہے ہیں۔ ہاں جب پہلو میں مانیہ ہو تو امائل کے انگ انگ کا بلش کرنا بھی ان کے رشتے کی ایک پیورٹی اور خوبصورتی تھی۔ سب ہوتے ہیں، کیا میں کچھ کر سکتی ہوں تمہاری نروسنس ختم کرنے کو؟ وہ اب بھی باز نہ آئی کہ اسے امائل کے لال ہوتے کان بہت پسند تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر گدگداہٹ محسوس کرتی، جبکہ بھول گئی تھی اس کا ہسبینڈ دگنی آفت شہ ہے۔ ہاں کل کی پریکٹس کر لو اگر میرے ساتھ تو۔ وہ اس پر سے ہٹے ساتھ ہی لیٹتا بولا تو مانیہ نے ساتھ کا تکیہ اٹھا کر اس بے شرم کے سر پر دے مارا، جبکہ امائل جانتا تھا وہ کون سا جملہ کہہ کر بھاگے گی۔ بہت بے شرم کر دیا ہے تم نے مجھے بھی۔ یہ امید سے الٹ آتے شکوے پر تو امائل کا دل اشش کر اٹھتا۔ وہ بھاگنے لگی جب امائل نے اٹھ بیٹھنے سے پکڑ کر واپس اپنی گود میں لا بٹھایا۔ مانیہ کی سانس اوپر نیچے ہوئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارے واہ، تم نے اپنا تکیہ کلام بدل کیسے لیا؟ وہ شوق ہوتا مانیہ کی دھنک رنگ ہوتے چہرے کو نہارتے بولا تو وہ اس کی طرف رخ کیے اس میں چھپ سی گئی، کیونکہ اب بدلنا ضروری ہے۔ خود کو کبھی اتنی بے شرم نہیں لگی میں جتنی اب۔ میں وہ سب بک والا سین تمہارے ساتھ کروں گی، یہ تک بول گئی، حالانکہ سوچنا بھی جان نکال لے کہ سب تمہارا اثر ہو رہا ہے مجھ پر۔ مانیہ کے پاس شکووں کی لمبی فہرست تھی اور امائل پھر ہنسا۔ مانیہ کی گردن کی اوپری رگ چومتے ہاتھوں کو بھرپور بٹکنے کی اجازت دے کر فری چھوڑا، جو مانیہ کو سخت تنگ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ سب سن کر کمینے سی خوشی ہو رہی ہے مجھے، امائل نے بہکے لب و لہجے میں کہا تو مانیہ نے زور سے مکہ اس کے کندھے پر جڑا، پر وہ کراہتے ہوئے بھی مانیہ کی حالت پر ہنسا، اور اس کو آج منہ چھپانے کے لیے کچھ مل بھی نہ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، یکدم ہی جسے آپسی قربت کے فسوں نے پلٹا کھایا۔ وہ جانتی تھی وہ چہرے کی خوبصورتی کا نہیں کہہ رہا، تبھی نظریں شرم سے چکا گئی۔ اس نے یہ ستائش قبول کی، سر آنکھوں لی۔ اب بس باقی تعریف کل، مجھے بتاؤ کون سا ڈریس پہنوں رات، یہ وائٹ ریڈ یا مکس والا؟ مانیہ نے جلدی سے بات بدلی کیونکہ ابھی کچھ ہو جاتا اگر دونوں نہ سنبھلتے۔ جس میں تمہاری خوبصورتی زیادہ عیاں نہ ہو وہ پہننا۔ امائل کی سوئی وہیں اٹکی دے کر مانیہ نے اس کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف کیا، کیونکہ اب تو اسے امائل کی نظروں سے بھی حیا آ رہی تھی۔ یہ وائٹ والا پہن لیتی ہوں، اس کے ساتھ ریڈ کلر کا نیٹ کا دوپٹہ بھی ہے، تمہاری مانیہ چھپ جائے گی۔ مانیہ نے اسی جذب بھرے سرگوشیانہ انداز میں فیصلہ کیا جو امائل نے سراہتے قبول کیا۔ اسے چھپا کر ہی رکھنا چاہتا ہوں تاعمر، وہ محمول لہجے میں بولا تو وہ اعترافاً مسکائی۔ تم سے تو نہیں چھپ سکوں گی اب مزید،
وہ اٹھی اور باقی دو ڈریس واپس سنبھالے، جبکہ امائل پھر سے لیٹ کر انگڑائی لیتا مسکرایا۔ مجھ سے چھپنے کی کوشش بھی مت کرنا یار، ساری رات مجھے جگایا تم نے، اب میں سو رہا ہوں تھوڑی دیر، اوپر سے تم نے اپنی قربت کا جام پلا کر اور مدہوش کر دیا۔ چلو جگا دینا، مہندی کے جشن سے پہلے میں ٹن ہو رہا ہوں۔ امائل نے جمائیاں سے بمشکل روکی اور قریب آئی اور لحاف محترم پر کروائے اس کا سر چومتی مسکرائی۔ سو جاؤ میری جان، تمہارا گلو اہم ہے، میری خیر ہے۔ وہ بند آنکھیں کرتا ایسے تیکھے طنز پر ہنس پڑا، اور مانیہ کو اس کی ہنسی ہی تو دیکھنی تھی، جبکہ مانیہ نے اس کے سوتے ہی اپنے کام سمیٹے اور شاور بھی لے لیا۔ بال ڈرائی ہی کر رہی تھی جب اس کا سیل فون رنگ کیا۔ ہیئر ڈرائر وہیں چھوڑے مانیہ نے جلدی سے کال پک کی۔ جہاں سریا آنٹی کی کال دیکھے وہ دل تک مسرور ہوئی، جو کچھ دیر پہلے ہی ازمیر پہنچی تھی۔ یہاں ان کا بائی گھر تھا جہاں ان کے بڑے بائی مقیم تھے، جو ریٹائرڈ جرنیل تھے، جبکہ بچے بیاہ دیے تھے سب، اور بیوی حیات نہ تھی، اور زندگی میں بس اب سریا کی واپسی کا انتظار بچا تھا، جو آج پورا ہو گیا تھا۔ اور سریا نے آتے ہی پہلی اطلاع مانیہ کو دی: میں ازمیر آ چکی ہوں، پرسوں ملوں گی تم دو سے، مجھے پکچرز بھیجنا شادی کی۔ میری جان ہمیشہ خوش رہو دونوں، تم دو کے ساتھ میری ساری دعائیں ہیں۔ یہ پیغام صرف پیغام نہ تھا، یہ مانیہ کے ہاتھ میں آئی امائل کی وہ خوشی تھی جس کے لیے اس کا یہ دیوانہ بہت ترسا تھا۔ مانیہ نے امائل کو دیکھا جو مزے سے سو رہا تھا۔ مزید پیار آیا کہ وہ خود پر جبر کرنے لگی کہ اگر اس جن کے پاس گئی تو خیر نہیں رہے گی، سو دور سے ہی آنکھوں میں اس پر آیا پیار جذب کر گئی۔ جبکہ دوسری طرف نامہ مطلوبہ شو روم پہنچ چکی تھی۔ اس نے آخری بار رولز رائس کو واش کروایا، اس کی دھول مٹی اتروائی، جبکہ نامہ کی آنکھوں میں جو سارا وقت نمی کی پرت رہی، یہی وہ تکلیف تھی جنہوں نے قبل از وقت محسوس کر لی۔ شو روم کے مینیجر کی اس کی تمام پیمنٹ نامہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی، بس اب اسے رولز رائس ہینڈ اوور کرنی تھی۔ آپ اسے کیوں بیچ رہی ہیں مسز دوغان؟ فائل سائن کرتے ہوئے نامہ اتنی تکلیف میں تھی کہ وہاں نام تک نہ پڑھا کہ وہ کس کے نام اپنی زندگی کا سب سے بڑا رہ چکا سکھ کر رہی ہے۔ ویسے اگر وہ دیکھ بھی لیتی تو فائل پر جہاں نو کا نام تھا وہاں اس مینیجر نے ایک وائٹ سٹیکر چٹ لگا رکھی تھی۔ میں کیا وجہ بھی بتاؤں، اب ضروری ہے کیا؟ نامہ ذرا برہم ہوئی، وہ وجہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں ضروری نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ نامہ نے اس کے جواب پر سر ہلایا اور سائن کر کے فائل اس مینیجر کے حوالے کر دی، جبکہ نامہ نے اجازت لی اور وہاں سے باہر نکلی کیونکہ وہ جگہ دل گھوٹ رہی تھی۔ نامہ میں اپنے اکاؤنٹ میں آئی اماؤنٹ میں سے آخری انسٹالمنٹ بھی آج پے کر دینے والی تھی، جبکہ اسے ڈاکومنٹس موصول ہونے کی ای میل بھی مل چکی تھی، جو استنبول کے بینک سے فیک آئے تھے، کیونکہ سلطان ولا کے اصلی ڈاکومنٹس اس وقت نو کے پاس تھے، جس نے وہ نامہ کا لیٹر بھی وہیں اپنے سیو میں رکھا، پر آج بھی پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا۔ شاید اس خط کو پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا تھا، یا شاید اس لیٹر میں نامہ کا وہ سیکرٹ تھا جو یقیناً کسی مشکل وقت میں ہی نو پر کھلنا لکھا تھا۔ ناما کچھ دیر روڈ سائڈ بنے بینچ پر بیٹھی رہی۔ اس کے پاس ہمیشہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں رہتی تھی، اور آج وہ نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ کیوں کیا، پر اب افسوس کر رہی تھی۔ رولز رائس کو اس نے کبھی گاڑی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے مشکل دنوں کی ساتھی تھی، تو آج وہ کیسے اسے خود سے دور کر آئی تھی۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، پیمنٹ ادا کرنے کے باوجود بھی ناما کے پاس اتنی اماؤنٹ بچ جاتی کہ وہ کوئی بھی برانڈڈ کار لے سکتی تھی، لیکن وہ رولز رائس واپس نہ لے سکتی تھی اگر انسٹالمنٹ دے دیتی۔ کہ میں نے کیا کر دیا، میں اس کے بنا کیسے رہوں گی؟ سلطان ولا تو نو پہلے ہی لے چکے ہیں، اس کے جانے کا رسک نہیں تھا، پھر یہ میں نے کیوں کیا؟ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، میں نے سب برباد کر دیا۔ وہ پہلے ہی ناراض ہیں، جب انہیں یہ سب پتا چلے گا وہ اور روٹ جائیں گے۔ نہیں، میں رولز رائس واپس لوں گی۔ ناما نے خود کو ہوش دلائی اور وہ واپس انہی پیروں شو روم پہنچی، اسی مینیجر تک پیغام پہنچایا جس سے اس نے رولز رائس کا سودا کیا۔ وہ گاڑی کی فائل اپنے آدمی کو ہی دینے والا تھا تاکہ گاڑی سمیت اسے نو دکان تک پہنچا دے، پر ناما کی واپسی کا سنے وہ مبہم سا مسکرایا اور فائل لیے ہی وہ مین آفس آیا۔ ناما نے بے قراری سے وہاں آتے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی گاڑی نہیں بیچنی، میں آپ کی اماؤنٹ واپس دے رہی ہوں۔
नामा ने टूटती आवाज पर भरपूर काबू पाते अपना इरादा फौरन बदला। सॉरी मिसेस दोगान, आपकी गाड़ी खरीदी जा चुकी है। अब आप उन्हीं से बात कर लें। ये फाइल है और ये रही रोल्स रॉयस की चाबी। अगर इस गाड़ी का नया खरीदार गाड़ी आपको लौटाने पर राजी होता है तो ठीक, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ से कोई न्यू गाड़ी देख लीजिएगा। थैंक यू, मैं आप पर ट्रस्ट करके ये पेपर्स और चाबी दे रहा हूँ क्योंकि आप एक मुअज़्ज़ज़ खातून हैं। हैव अ गुड डे। मैनेजर ने नामा के सुन हाथों में वो फाइल और चाबी थमाई, जबकि खुद खूबसूरत मुस्कुराता वो वापस बढ़ा, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत वो भी ये गहरा मामला समझ गया। जबकि नामा के अंदर जितनी हिम्मत थी वो सारी चली गई, उसके कदमों से जान सी निकल गई। नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अगर वो ना माना, उसने मेरी गाड़ी वापस ना की तो? नामा की आवाज कांपी, जबकि बहुत मुश्किल से वो गाड़ी तक पहुंच सकी। इसे तकलीफ से देखा जैसे रोल्स रॉयस भी नूह की तरह से रूठ गई हो। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं इस नए खरीदार को जान से मार दूंगी अगर उसने तुम्हें मुझे वापस ना दिया। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने ये सोचा। उफ, किस किस्म की हरकत थी ये नामा। अभी वो नूह का सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि जान निकल रही थी। अभी बस वो इस फाइल वाले बंदे तक जाना चाहती थी। और तभी नामा ने अपने होश संभालते जब वो फाइल ओपन की तो वहां लिखे नाम को देखते ही इसे गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। अब आंखें जरूर पथराई थी। नू की नाराजगी का सबब आंखों के आगे अंधेरा बन गया। उसकी रोल्स रॉयस अब नू अदा दुकान की मलकियत थी, यानी उसके पास ही थी। कई आंसू एक साथ नामा की आंखों से बहे थे। फिर वो फूट फूट कर रोती वहीं नीचे बैठती चली गई, इस फाइल को सीने से लगाते। सोच भी ना सकी अब उस बंदे का कैसे सामना करेगी। इसी लम्हे नामा का फोन रिंग किया। नामा ने जल्दी से आंसू रगड़ते नू का मैसेज ओपन किया। पता चल गई मेरी तकलीफ, या मैंने मुंह से भी सुनना चाहोगी नामा? टूटे दिल के साथ नू का मैसेज देखे वो पूरी टूट गई। चेहरे पर हिजन था, तकलीफ थी। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी चीजें प्यारी हैं अब मुझे, चाहे वो सुल्तान विला हो या रोल्स रॉयस। घर आओ फौरन और मेरी गाड़ी मेरे हवाले करो। और मुझे मनाने की कोई कोशिश ना करना, इंस्टॉलमेंट करते ही खुशी मनाना। फाइनली तुम सुल्तान विला ओन करने वाली हो। कंग्रेचुलेशन नामा सुल्तान। वो हर्ट है, वो जानती थी। तभी आजरदा सा मुस्कुराई। वो अपनी तकलीफ अब भी खुलकर ना बता रहा था, लेकिन नामा ने ताउम्र के लिए अब ये अहद जरूर किया कि वो उससे खुद को कभी अलग ना सोचेगी, ना करेगी। ऐसी खुददारी का क्या करना जो उसके नूह अदा को गमज़दा कर दे। लेकिन बहरहाल वो नूह को कैसे मनाएगी, ये सोचना भी मुश्किल लग रहा था। वो गहरा सांस भरे उठी और गाड़ी में बैठी। अब ये वो हमेशा नूह की मलकियत में ही रखना चाहती थी, फिर चाहे घर हो या गाड़ी या खुद नामा, सब नूह का हो गया था। नामा की हर आती जाती सांस समेत। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की धमाकेदार सी एपिसोड? मुझे मैं पता है कि मेहंदी स्पेशल देनी थी, लेकिन मैं वो नहीं लिख सकी क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम और सर्च वर्क चाहिए जो मुझे अगली किस्त में दूँगी मैं। और मुझे मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा आपको एक चुन्नी-मुन्नी एपिसोड ही दे दूँ, गैप से तो बेहतर ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा और जाग जाइए, क्योंकि लास्ट वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ये जितनी भी 8-9 एपिसोड रह गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।